बंद होने से कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, क्या करेंगे? गैस नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, क्या करें? सिंध का मुकदमा सिंध हुकूमत ने वफाक के सामने पेश किया कि जो आइनी तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए, जो आइन गारंटी करता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, उसके थ्रू इन तमाम पॉलिसीज़ को अप्रूव किया जाए किसी और इदारे के थ्रू। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की। कराची समेत सिंध में गैस का एक सीरियस क्राइसिस है। घरों में गैस नहीं आ रही, सीएनजी स्टेशन में भी नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही और इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई बंद है। सिंध की हुकूमत ने वफाक से शदीद एहतजाज किया है और उसके नतीजे में जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान, वो आज कराची गए हैं इस मसले पे बात करने और सिंध हुकूमत ने उन्हें कहा है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। साथ में सिंध हुकूमत के और भी मसाइल हैं क्योंकि उनकी जो सीनियर लीडरशिप है पीपीपी की, उसको इस वक्त बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस का सामना है, नैब की तरफ से भी और एफआईए की तरफ से भी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर इत्तलात सिंध के मुर्तज़ा वहाब साहब। वेलकम टू द शो मुर्तज़ा साहब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इस वक्त गैस का क्राइसिस है आपके प्रोविंस में, इसकी क्या वजह है? हुकूमत तो कह रही है कि ये ब्यूरोक्रेसी का मसला है, उन्होंने एसएसजीसी का जो एमडी है उसको भी मुअत्तल कर दिया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको भी सस्पेंड कर दिया है। ये सचमुच क्या जो है ब्यूरोक्रेसी का कसूर है या हुकूमत की तरफ से कोई मिसमैनेजमेंट है? आरफा, ये बताइए कि ब्यूरोक्रेसी क्या हुकूमत का पार्ट नहीं होती? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी से सही काम ले, अच्छी परफॉर्मेंस ले? तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक रीसेंट ट्रेंड आ गया है वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी में कि हर चीज़ का ब्लेम इस बात पे लगा देना कि जी डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो गया, स्टेट बैंक ने मुझे बताया नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी का मामला है। गैस की लोड शेडिंग या गैस की क्राइसिस स्टार्ट हो गई, ये ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी है, मेरा मामला नहीं है। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मजाज अथॉरिटी हैं इन तमाम मामलात के। पाकिस्तान की आवाम ने ब्यूरोक्रेसी को इलेक्ट नहीं किया उनके मसाइल को हल करने के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास वो मैंडेट है कि वो उस कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को हल करेंगे। हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और अगर वो ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो एटलीस्ट उनके अंदर ये मॉरल करेज ज़रूर होनी चाहिए, कम अज़ कम अपनी इनएफिशिएंसी को एक्सेप्ट कर सकें। सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की सरबुलंदी है और आइन की एक किताब आर्टिकल 158 इस बात को तजवीज़ करता है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त की जाएगी उस सूबे की आवाम की पहली प्रायोरिटी होगी उस गैस की यूजेज के ऊपर। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये आर्टिकल मौजूद है आइन पाकिस्तान में, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान की 70% गैस जो है वो सूबा सिंध से दरियाफ्त की जाती है, उसके बावजूद आप देखें कि सिंध के जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं उनको गैस नहीं मिल रही, हमारे जो इंडस्ट्रियल यूज़र्स हैं उनको गैस नहीं मिल रही, सीएनजी जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा डिपेंड करता है उनको गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से तमाम सिचुएशन जो है सूबा सिंध के अंदर ख़राब होती जा रही है। और गवर्नमेंट का ये कहना, फेडरल गवर्नमेंट का ये कहना कि मैंने इस बात का नोटिस लिया है, मैं समझता हूँ गलत है। प्राइम मिनिस्टर साहब शुड हैव बीन प्रोएक्टिव। पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह की सूरत हाल होनी नहीं चाहिए थी, आइन को मनोवन फॉलो करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि किसी मुर्तज़ा साहब, इन्होंने क्या ये डाइवर्ट कर दी है गैस आप कह रहे हैं बाकी सूबों को? क्योंकि ऑब्वियसली या तो इन्होंने बाहर से कम मंगवाई जैसे पीएमएलएन की तरफ से इल्ज़ाम लग रहा है, या ये है कि सप्लाई क्योंकि कम हो गई तो डाइवर्ट कर दी, आपका हिस्सा कम कर दिया। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एक्चुअल इशू? देखिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नंबर्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये होते हैं ओगरा के पास या इन यूटिलिटी कंपनीज़ के पास। उन कंपनीज़ के अंदर भी सूबाई हुकूमतों की या सूबों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। ओगरा में आज भी एज आई स्पीक विद यू सिंध से कोई नुमाइंदा ओगरा की मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो हम गुजारिश बार बार ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन की सरबुलंदी में बिलीव करती है, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है, तो ज़रा आइन का आर्टिकल 154 पढ़ें और आइन का आर्टिकल 158 पढ़ लें। अगर इन दोनों आर्टिकल्स को आप कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा
کہ اوگرا جیسے ادارے یا سوئی سدن گیس کمپنی جیسے ادارے جو ہیں ان کا کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے, ان کا کنٹرول کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس ہونا چاہیے. اور آرٹیکل 158 اس بات کو تجویز کرتا ہے, مینڈیٹری کرتا ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس دریافت ہوگی اس صوبے کا پہلا حق ہوگا. تو اگر صوبائی حکومتوں کی نمائندگی ان ریگولیٹری اتھارٹیز میں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم زیادہ ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی اس چیز کو انفورس کرا پائیں گے. اچھا مرتضیٰ, ایک بات یہ تھی کہ جیسے یہ صحیح ہے کہ اس دفعہ تو کافی شدید ہوا اور اچانک یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یہ تو خاصا ایک 3-4 سال سے یہ مستقل یہ ایک چلا آ رہا ہے. کبھی گیس کم ہوتی, کبھی آپ لوگوں کا جو ہے شکایت پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھی. یہ صرف اس گورنمنٹ پہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں پہلے آپ لوگوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے تھے تاکہ اس کی صورتحال کچھ بہتر ہو سکے؟ یہ جو ایک جو کانسٹنٹ فرکشن ہے سینٹر میں اور سندھ گورنمنٹ میں آن گیس ایشو پرٹیکولرلی, تو وہ تو اس کو جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو چلا آ رہا ہے. کبھی زیادہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں جو کل پرسوں یا اس ہفتے ہوئے ہیں سندھ میں, تو اس سے تو آوازیں کھڑی ہوئی ہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ نے اب تک کوئی فیصلہ یہ بات کی ہے سینٹرل گورنمنٹ سے کہ اس کو مستقل طور پہ اس کو حل کیا جائے؟ زاہد صاحب, 2013 تک جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل حکومت تھی ہمارے ساتھ یہ پرابلم نہیں تھی. یہ 2013 کے بعد پرابلم سٹارٹ ہوئی, اور میں آپ کو ایٹ لیسٹ میرے خیال میں 20-21 لیٹرز تو میری نظر سے گزرے ہیں جو کہ سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب نے اور موجودہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اس وقت کے وزرائے اعظم یعنی کہ میاں نواز شریف ہو, شاہد خاقان عباسی ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, ہم ان کو بار بار کہتے رہے ہیں کہ جو آئینی ایمبٹ ہے ہر حکومت کا اس کو ہم کو فالو کرنا چاہیے. آئل اینڈ گیس جو ہیں یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آتے ہیں اور ان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کرنے چاہیے. ماضی میں میاں نواز شریف کی دور حکومت میں ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ سی سی آئی فیصلہ کرے, انہوں نے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی بنا دی تھی جو کہ ان چیزوں کا فیصلہ کر رری تھی, یا ای سی سی ان چیزوں کا فیصلہ کر رہی تھی. اس میں سندھ کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. ناٹ ایٹ آل زاہد صاحب, یہ صوبائی حکومت کی اس کے اندر کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. اور ہم بار بار اسی چیز کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسے فیصلے جو آئین نے فریم ورک دیا ہے اس کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس آئل اینڈ گیس اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں صوبوں کی مناسب نمائندگی ہے, تاکہ صوبے اپنے پوائنٹ آف ویو کو وفاق کے سامنے رکھ سکیں اور تمام فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں صوبے مل کے آئین کے مطابق ایک فیصلہ کر سکیں. دیٹ واز دا اسپرٹ آف دا لا میکر وین دی 18th amendment was passed and when the constitution was enacted. Unfortunately میاں صاحب کے دور حکومت میں اس چیز کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا گیا, اور اب جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہم امید کر رہے تھے, چونکہ کراچی سے ان کو تھوڑی بہت نمائندگی ملی ہے, بڑا مینڈیٹ ملا ہے, تو ہم امید کر رہے تھے کہ شاید کراچی کے مسائل کے اوپر, سندھ کے مسائل کے اوپر یہ گورنمنٹ تھوڑی سی سمپیتھیٹک ہوگی. لیکن پچھلے 110-120 روز میں سندھ گورنمنٹ نے محسوس یہ کیا ہے کہ اعلانات کب سے شروع ہوا ہے یہ جو ابھی کرائسس آیا ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے آپ کا؟ مطلب یہ کل اچانک تو نہیں ہوا ہے, اس کے جو ہے میرے خیال جی یہ جو موجودہ اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ یا گیس کے پریشر کا جو ایشو چل رہا ہے یہ پچھلے غالباً 5 روز سے چل رہا ہے, اور 5 روز سے بار بار سندھ گورنمنٹ جو ہے اس پوائنٹ کو ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بٹ ابھی تک ہمیں کوئی پرو ایکٹیو ڈیفینیٹیو رسپانس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے. رسپانس آیا ہے تو صرف یہ ہے کہ جی معطل کر دیں. آئے ہیں جی مرتضیٰ صاحب, آج جو فیڈرل منسٹر پیٹرولیم کے آئے ہیں غلام سرور خان صاحب کراچی, تو ان سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی ہے اور اس میں کوئی انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دی ہے اور کوئی انہوں نے آفر کی ہے سلوشن کہ یہ مسئلہ کیسے وہ حل کریں گے؟ ان سے کچھ تفصیل ہمیں بتائیں کہ ان سے کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کی حکومت کی. دیکھیے چیف منسٹر صاحب نے کافی اسٹرانگلی سندھ کا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا. کچھ چیزوں کے اوپر فیڈرل منسٹر نے کہا کہ جی وی ول ٹرائی ٹو ریزالو دس ایشو, جس میں ایک ایشو یہ گیس کی بندش کا تھا. جہاں تک ان کمپنیز کے اندر صوبوں کی نمائندگی کا تعلق ہے اس کے اوپر انہوں نے کمٹ کیا ہے ہم کو کہ آپ اپنا پروپوزل ہمیں بھیج دیں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ہم جب بورڈ کو ریکانسٹیٹیوٹ کر رہے ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر صوبائی حکومتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو اس چیز کے اوپر تو انہوں نے ڈیفینیٹیو بات کی, بٹ ایز فار ایز گیس لوڈ شیڈنگ از کنسرنڈ, ایز فار ایز جو ہمارے پریشر کا ایشو ہے, ایز فار ایز انفورسمنٹ آف آرٹیکل 158 از کنسرنڈ, کوئی ڈیفینیٹیو بات فیڈرل منسٹر صاحب نے چیف منسٹر کے ساتھ اور ابھی جو ٹی وی کی خبریں آ رہی تھی
ٹی وی میں جو خبریں آ رہی تھیں میں دیکھ رہا تھا، اس میں کچھ اس کے سویز سدرن گیس کے والے کوئی ریپرزنٹیٹیو بھی بات کر رہے تھے کہ آج سے شروع ہو رہی ہے، واپس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، سپلائی آج سے شروع ہو جائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں آئی ایم ویری گلیڈ زاہد صاحب کہ آپ نے اس بات کو ریز کیا. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دس واز این انجینئرڈ شارٹ فال. اگر وہ آج کمٹ کر رہے ہیں اور ان کا سپوکسمین آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم کل تک اس معاملے کو ریزالو کر دیں گے، دیٹ مینس کہ سندھ گورنمنٹ کا موقف ٹھیک تھا، سندھ کی عوام کا موقف ٹھیک تھا کہ ہماری گیس کو ڈائیورٹ کر کے ہمارے ایشوز کو، ہمارے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے یہ گیس کو کہیں اور ڈائیورٹ کر رہے تھے. دیٹ مینس پائپ لائن میں، سسٹم میں گیس موجود تھی اور موجود ہونے کے باوجود ہمیں ہماری گیس نہیں مل رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ری ایٹریشن ہے اور انڈورسمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کی. جی مرتضیٰ صاحب، یہاں ویل ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے مرتضیٰ وہاب صاحب سے، اور ان سے کچھ سوال ہم پوچھیں گے جو ان کی پارٹی لیڈرشپ اس وقت لیگل مسائل میں گھری ہوئی ہے نیب اور FIA کے حوالے سے. اسٹے ود اس. جس کی کوئی ہیئرنگز نہیں ہو رہی، اور پانچ ادارے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیڈران کو کورٹوں میں اور باقی جگہوں پر ان کو بلایا جا رہا ہے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں سندھ کے مشیر اطلاعات مرتضیٰ وہاب صاحب سے. جی مرتضیٰ صاحب، آپ اس وقت تک بلاول بھٹو زرداری کو بھی نوٹسز مل چکے ہیں جو فیک اکاؤنٹس انویسٹیگیشن ہیں، اور زرداری صاحب کو بھی، اور ایک دوسرا کیس بھی سامنے آ گیا ہے پاک لین جو زمین اون کرتا ہے اسلام آباد کے قریب، اس میں بھی دونوں کی سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. تو آپ کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ کتنی پریشان ہے اس ایشو پہ؟ کیونکہ بار بار جو اینالسٹ ہیں اور جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. عارفہ، اس طرح کی خبریں پہلے کب نہیں آئیں. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے الزامات ماضی میں بہت بار لگ چکے ہیں، اور ان تمام الزامات کا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سامنا کیا، بہادری کے ساتھ سامنا کیا، جیلیں کاٹی، لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ وقت نے ثابت کیا اور پاکستان کی آزاد عدلیہ نے اس بات کی انڈورسمنٹ کی کہ وہ تمام کیسز جھوٹے تھے، غلط تھے، اور ان تمام کیسز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو آنریبلی ایکویٹ کیا گیا. تو اگین یہ انکوائری یہ سٹارٹ کر لیں، انویسٹیگیشن کر لیں. وی ہیو اسسٹڈ دی انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگر ابھی انصاف نہیں ملا تو عدالت میں انصاف مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایسی مڈ سلنگنگ سے نہ ماضی میں کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ ابھی کوئی فائدہ ہوگا. لیکن اس میں مسئلہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں آزاد عدلیہ نے، تو یہ بھی جو ہے جتنی بھی تحقیقات ہے وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کی ہے. یہ نئی جو ہے JIT بنائی، انہوں نے FIA کو بھی اختیار دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انکوائری دوبارہ جو ہے شروع ہوئی ہے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ نے تو اپنے طور پہ بھی نوٹس لیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ تو خبروں کا نوٹس لیتی ہے نا. جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی، منی لانڈرنگ ہو گئی، تو سپریم کورٹ از ناٹ لیفٹ ود اینی آپشن بٹ ٹو ٹیک نوٹس. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے اچھی چیز کی، اور ہم بار بار ایون پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی کہ FIA should not be investigating this matter because ہم سمجھتے ہیں کہ FIA ڈائریکٹلی وزیر اعظم کے ماتحت کام کرتی ہے، اور جو FIA کی اعلیٰ قیادت ہے ان کے پرسنل سکورز ہیں ود پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ. تو ہماری تو خود ڈیمانڈ JIT کانسٹیٹیوٹ ہو اور JIT انڈیپینڈنٹلی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے. انویسٹیگیشن میرے خیال میں کنکلوڈ ہونے والی ہے. We've cooperated with the investigation. Let the investigation report come on record. Let the Supreme Court pass an order. اس کے بعد جب کورٹ میں کیس چلے گا، کورٹ کے کیسز کا ہم سامنا کریں گے اگر کیسز فائل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو اگست ستمبر کے مہینے میں ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ جی فلاں کسی فالودے والے کے اکاؤنٹ سے 3 ارب روپے نکل آئے، کسی اور کے اکاؤنٹ سے 2 ارب روپے نکل آئے. تو جب ایسی خبریں آئیں گی
تو لوگ بالکل سوال پوچھنے پر مجبور ہوں گے. لیکن آج بھی میں آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں کہ ایونچولی آپ جیسے لوگوں کو اس سوال پوچھنا پڑے گا کہ جو الزام لگا تھا کہ 3 ارب روپے کسی فالودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلے, وہ ایکچولی تھے کس کے, وہ کس کا اکاؤنٹ تھا. لیکن ایک اور بات ہے مرتضیٰ, ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات پہ مطلب اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنی, تو اس کا مطلب یہ ہوا تھا مین جو کنسرنس تھے کہ ایف آئی اے کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ممکن ہے, لیکن جے آئی ٹی پہ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا اعتماد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ خود تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس سے بہتر صورتحال ہو, کیونکہ جب اس جو مختلف قسم کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں, مختلف قسم کے جو سوالات آ رہے ہیں جیسے بلاول صاحب کے, تو بلاول کو جو ہے وہ تو کسی اور چیز میں بھی بلایا گیا ہے. دیکھیں زاہد صاحب, پہلی چیز تو میں ایک اور پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ کا وہ آرڈر یاد ہو جس کے تحت جے آئی ٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا, اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے خود فرمایا تھا, حکم دیا تھا کہ یہ جو جے آئی ٹی کے پروسیڈنگز ہیں دے ول ریمین کانفیڈینشیل, اور ان کی ڈیٹیلز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کانفیڈینشیل پروسیڈنگز ہیں, مجھے ان کا نہیں پتا, جو لوگ اس پروسیڈنگز کو فیس کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا, یہ کیسے کچھ لوگوں کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے اور وہ ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں, کیسے وفاقی وزراء جو ہیں وہ نیشنل ٹی وی پر آ کے یا فلور آف ہاؤس پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں لیٹ اس ویٹ فار دا جے آئی ٹی ٹو کنکلوڈ اٹس انویسٹیگیشن. اس کے بعد جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی وہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا بھروسہ ہے کہ آئین و قانون کے مطابق کرے گی, کہ وہ آخر میں فیصلہ کرنا ہے کسی نہ کسی ٹرائل کورٹ کو. تو جو ٹرائل کورٹ کے سامنے کیس چلے گا, پاکستان پیپلز پارٹی ان کیسز کا سامنا کرے گی, اور انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ کہ یہ الزامات ہم پر جھوٹے ہیں, بے بنیاد ہیں, اور ہم ان سے باہر نکل آئیں گے. مرتضیٰ صاحب, آپ نے پہلے بھی یہ حکومت کا ذکر کیا اور ایف آئی اے کا ذکر کیا, اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ یہ الزامات جو ہیں بے بنیاد ہیں. سو بیسکلی کیا آپ کی پارٹی کا یہ خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کروا رہی ہے؟ عارفہ, آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب ماضی میں کہتے تھے کہ ہمارا نواز شریف سے مکمکہ ہے, ہمارا میاں صاحب کی گورنمنٹ سے مکمکہ ہے, اور اس لیے کوئی چیزیں ہمارے خلاف نہیں ہوتی. تو یہ جو جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز ہے, یہ جو ایف آئی اے کی انکوائری آپ کو یاد ہوگا, یہ 2014-15 میں سٹارٹ ہوئی تھی, جس کے اوپر آج خان صاحب اور ان کی ٹیم کہتی ہے کہ یہ ہم نے سٹارٹ نہیں کی, یہ تو میاں صاحب نے سٹارٹ کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ نہ ماضی میں ہم نے مکمکہ کیا ہے, نہ آج ہم مکمکہ کریں, نہ ہم مستقبل میں مکمکہ کریں گے. وی بلیو ان ڈیو پروسیس آف لا, ڈیو پروسیس آف لا فالو ہونا چاہیے, انشاءاللہ ہم ان سے باہر نکل آئیں گے. بٹ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب جنرل الیکشنز ہو رہے تھے تو ساری بیوروکریسی کو ریشفل کر دیا گیا, سارے افسران کو تبدیل کر دیا گیا. نہیں تبدیل کیا گیا تو ڈی جی ایف آئی اے کو نہیں کیا گیا. ایسی کیا وجوہات تھیں؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک افسر جن کے خلاف آصف علی زرداری نے خود ایف آئی آر کٹائی ہوئی ہے تشدد کی, ٹارچر کی, وہ بندہ اگر میرے خلاف انکوائری کرے گا تو کیا میں ان سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب وفاقی اب اگر آپ یہی بات کریں گے کہ وہ ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل نہیں کیا گیا تو تب تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی, تو پھر آپ انگلی کس پہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس کے بعد اگست میں عارفہ گورنمنٹ فارم ہو گئی پی ٹی آئی کی, وزیر اعظم عمران خان کے ڈائریکٹلی انڈر ایف آئی اے کام کرتی ہے, وہ ڈی جی ایف آئی اے موجود رہے. ایف آئی اے بار بار یہ انفارمیشن لیک کرتی رہی کہ فالودے والے کا اکاؤنٹ نکل آیا, فلانے کا اکاؤنٹ نکل آیا. یہ انفارمیشن کیسے لیک ہو رہی تھی, کیسے وفاقی وزراء کو تمام چیزیں پتہ چل رہی تھیں, کن بیسس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ نیکسس جوڑا جا رہا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کا کہیں نہ کہیں کوئی تانا بانا ملتا تھا, اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, پولیٹیکل پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو پرسو کر رہی تھی. اور اس پروسیس میں جب اتنی بڑی بڑی خبریں لیک کی گئیں, اتنی بڑی بڑی خبریں میڈیا پر آئیں, تو سپریم کورٹ ہیڈ نو ادر آپشن بٹ ٹو ٹیک نوٹس. جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. اور جیسے مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ پی 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 میں یہ خدشہ تو ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا بھی تعلق ہے یا انفلوئنس ہے ان انویسٹیگیشنز پہ جو اس وقت پی 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 کے خلاف ہو رہی ہیں. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کے اندر جو بائی الیکشن ہوا اور جس کو ایک سرپرائز وکٹری میں پی ٹی آئی نے جیت لیا. اسٹے ود اس.
لاہور کے اندر کل جو ضمنی انتخاب کا نتیجہ ہے، خواجہ سعد رفیق کی چھوڑی ہوئی نشست پر مسلم لیگ نون، جسے بڑا ناز تھا، فخر تھا، تخت لاہور پر وہ چاروں شانے چت ہو گئی ہے۔ میں یہ فتح اپنے قائد عمران خان کے نام کرتا ہوں۔ بالکل ریفرنڈم تھا کل کا انتخاب۔ لاہور کے عوام نے 25 سال سے یہاں پر حکمرانی کرنے والے حکمرانوں کو بدترین شکست سے دوچار کیا ہے، اور لاہور شہر کی کنجی اب آئندہ 20 سال کے لیے انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گی۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے جو کل لاہور کے اندر پی پی 168 پہ بائی الیکشن ہوا، جو پی ٹی آئی نے جیت لیا۔ یہ وہ سیٹ تھی جو خواجہ سعد رفیق نے خالی کی تھی جب انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیت لیا تھا۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے، جبکہ وہ صرف کچھ 100 ووٹ سے ہی اس سیٹ کو جیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا سچ مچ یہ جو وکٹری، الیکشن وکٹری ہے بائی الیکشن کے اندر، یہ ایک بہت بڑا وکٹری ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ کیا سچ مچ لاہور کے اندر موڈ تبدیل ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ بڑھ گیا ہے، یا یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کی کچھ دنوں پہلے اریسٹ ہوئے تھے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عارف نظامی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو نظامی صاحب۔ جی نظامی صاحب، تو یہ جو وکٹری ہے بائی الیکشن کے اندر، اس کو کیا سچ مچ ایک ہم سرپرائز یا پی ایم ایل این کے لیے اپسیٹ کہہ سکتے ہیں، یا خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کے اریسٹ کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا کہ پی ایم ایل این اس سیٹ کو ہار جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک سیٹ جو ہے چند 100 ووٹوں سے ہار جانے سے پی ایم ایل این کا کہنا کہ ان کا صفایا ہو گیا لاہور میں، یہ کوئی صحیح اسسمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ ابھی اور بھی بڑے امتحان ہیں اس میں، لیکن ظاہر ہے یہ سیٹ ہار جانا پی ایم ایل این کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان جو ہیں الیکشن سے میرے خیال 2 روز پہلے وہ اریسٹ ہوئے ہیں، تو یہ بھی کہنا کہ جی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ کیمپین نہیں کر سکے اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں، یہ تو بھی درست نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں تھوڑی سی سمپتی ووٹ بھی مل سکتا تھا۔ اس میں ایک تو میری رائے میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کمزور تھا، اور پی ٹی آئی کے بندے نے زیادہ کام کیا، تو یہ ایک فیکٹر جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن یقیناً پی ایم ایل این کو سوچنا پڑے گا کہ وہ پی ٹی آئی کا جو یہ چیلنج ہے ان کے لیے یقیناً ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو مزید محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خواجہ سعد رفیق ابھی خود ہمایوں اختر کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا اس کنسٹیٹوئنسی جہاں عمران خان صاحب خود جیتے تھے ڈیفینس سے، تو دونوں طرف یہ معاملہ چلتا ہے، تو اس کو کوئی ریفرینڈم نہیں سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو گیا۔ ہاں، لیکن عارف ایک اور بات بھی ہے کہ یہ یقینی بات یہ ریفرینڈم تو نہیں سمجھنا چاہیے، چند ووٹوں کی جو ہے وہ فرق تھا، تقریباً 800 ووٹوں کا، لیکن ایک تھوڑی سی فرق ضرور پڑا ہے کہ جتنے بھی ابھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پہ، اس میں پی ٹی آئی نے اپنی سیٹیں ضرور ہاری ہیں لیکن کوئی اس قسم کی جیتی نہیں تھی۔ تو کیا ایک انکمبنٹ فیکٹر بھی آ سکتا ہے اس میں؟ کیونکہ اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ بائی الیکشن میں اس کا تھوڑا سا حاوی ہوتا ہے کہ سر یقیناً خاص طور پہ بائی الیکشن میں جو انکمبنسی فیکٹر ہے، یعنی اس میں خاص طور پر چند 100 ووٹ جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ انکمبنسی فیکٹر نے ضرور ان کے حق میں کام کیا۔ پوری جو مقامی انتظامیہ ہیں اور جو سارے ادارے ہیں ان کے ڈسپوزل پہ اگر ہوں تو یقیناً اس سے فرق پڑتا ہے۔ جس طرح پی ایم ایل این پہلے سارے مطلب کہ جب بائی الیکشن ہوتے تھے تو وہ سارے جو ادارے ہیں چاہے وفاقی یا صوبائی وہ ان کی مدد کرتے تھے، تو ایسا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ ان کے اریسٹ سے جو ووٹر ہے اس کو یہ تاثر گیا ہوگا کہ یہ جو ایک لوکل پالیٹکس کے اندر کون شخص جو ہے وہ کام کروا کروا سکتا ہے، نوکریاں دلوا سکتا ہے،
اور اس قسم کے معاملات میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ چیز بھی اپوزیشن کے خلاف جاتی ہے بعض اوقات. تو عارف صاحب مگر ابھی آپ نے خود ہی ہمایوں اختر صاحب والے بائی الیکشن کا ذکر کیا جس میں خواجہ سعد رفیق جیتے تھے، جبکہ جب جنرل الیکشن ہوا تھا تو عمران خان جیتے تھے. تو کیا بیسکلی ہم یہ بھی کہیں کہ لاہور میں کچھ سیٹس کے اوپر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سو سارٹ آف جس کو کہتے ہیں نیک ٹو نیک کہ اچھا کینڈیڈیٹ جو ہے دیٹ کین میک دا فائنل ڈفرنس، کہ جب عمران خان صاحب تھے وہ وہاں جیت گئے، ہمایوں اختر نے انہیں ریپلیس کیا وہ ہار گئے، خواجہ سعد رفیق نے سیٹ خالی کی تو پی ایم ایل این نے اگر کینڈیڈیٹ کمزور کھڑا کیا تو وہ ہار گیا. جی یہ درست بات ہے. خاص طور پہ جو خواجہ سعد رفیق کا والا بائی الیکشن تھا اس میں ہمایوں اختر ایک ان کے پاس بہت سرمایہ اور سارا کچھ اور آرگنائزیشن بھی تھی، لیکن وہ اس لیے کمزور کینڈیڈیٹ تھے کہ ان کو ابھی حال ہی میں ان کی آئیڈینٹی پی ایم ایل این میں تھے، وہ اچانک وہ پی ٹی آئی میں آ گئے اور ان کو ساتھ ہی ٹکٹ مل گیا. تو جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا وہ انہوں نے ہمایوں اختر کو ووٹ نہیں دیا اس تعداد میں جو دینا چاہیے. اس کا مطلب ہمایوں اختر کی ڈیفیٹ تھی ایک لحاظ سے. پارٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بالکل. اچھا عارف، اس کی تو خیر اس کی بات ہوئی ہے، لیکن ایک جو خاص طور پہ ہمیں نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے، کل بڑی یہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ جو ہے کہ آخرکار پی ٹی آئی نے کنسیڈ کر دیا ہے اور پی اے سی کی چیئرمین جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو دے دی ہے. لیکن اب ایسا نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے خاصے اختلاف نظر آتے ہیں اس مسئلے پہ. دو وزراء فیڈرل گورنمنٹ کے انہوں نے تو ایک لحاظ سے پبلکلی اس سے اختلاف کیا. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس کی کیا نوعیت ہے یا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی نوعیت تو سیدھی سادی ہے کہ جس قسم کا نیریٹو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا چلا آ رہا ہے اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے اور حکومت میں بھی رہتے ہوئے اپوزیشن میں، جس طرح آصف اقبال صاحب اس دن میرے پروگرام کہہ رہے تھے کہ ایک اپوزیشن ہے اور ایک حکومت میں بیٹھی ہوئی اپوزیشن ہے، تو یعنی حکومتی جماعت ہی کوئی نہیں ہے. اب اس قسم کے نیریٹو پہ اپنی پارٹی کو فیڈ کیا ہوا ہے اور وہ اتنی کیٹیگوریکلی کہتے رہے کہ ہم نے شہباز شریف کو یہ نہیں دینی، ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ تو نیب زدہ ہے اور یہ ہوا کئی انہوں نے اس معاملے میں بڑا زوٹوک سٹینڈ لیا. تو یہ جو یو ٹرن ہے جس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ دس از اے ویلکم یو ٹرن، یہ لینے پہ ان کو تشویش تو ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ اس رستے پہ چلے رہے تو نہ کوئی لیجسلیشن ہو سکے گی، نہ ان کا جو ایجنڈا آگے اکنامک وہ چل سکے گا اور بڑی مشکلات پیدا ہوگی ان کے لیے. اسی لیے انہوں نے اس معاملے میں کنسیڈ کیا، لیکن اس میں بھی انہوں نے کوئی 100% کنسیڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی جب کوئی ایسا آڈٹ پر آئے گا جو شہباز شریف سے ہوگا تو ایک ایسی سب کمیٹی ہوگی جو جس کی سربراہی پی ٹی آئی کے پاس ہوگی تو وہ اس کو سنیں گی. تو کچھ مجھے یہ جو ایک ہے نا خان صاحب کو خود بھی اس میں جو ہے نا یہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ محاذ رائی کا نیریٹو وہ آگے لے چلے ہوئے کہ ان کو کوئی اور چیز نہیں آتی. مثلاً فواد چودھری ہوں یا پنجاب میں جو ان کے اسپوکرین ہیں وہ سوائے گالی گلوچ کے تو اور کوئی بقا بامی کی بات کر ہی نہیں سکتے. جی بہت بہت شکریہ نظامی صاحب کہ آپ نے سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی حکومت کی، جس نے یہ کہا ہے کہ وہ جلد ہی لا پاس کر لے گی اور جو سابقہ فاٹا ہے اس کے اندر وہ 5-6 مہینے کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروا دیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب آج پشاور گئے اور انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کو تسلی بخش پایا.
اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ جلد ہی سابقہ فاٹا کے اندر لوکل باڈیز ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے پاس کر دیں گے اور 4-5 مہینے کے اندر اندر وہاں لوکل باڈی الیکشنز بھی کروا لیں گے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے لوکل باڈیز منسٹر شاہرام تارکئی صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو, شکریہ جی. جی سر, تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اعظم صاحب آئے اور آپ کی کارکردگی سے وہ بہت خوش اور واپس گئے ہیں, تو ایسے کون سے آپ لوگوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے جو آپ نے 100 روز کے اندر میٹ کر لیے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب آج خوش گئے ہیں واپس؟ شکریہ جی. ایک تو الحمدللہ کے پی سے تو عوام سے بھی اور گورنمنٹ سے پچھلے 5 سال سے ہر دفعہ جب آتے ہی ہیں تو الحمدللہ مطمئن ہو کے جاتے ہیں. ہماری محنت, ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہی رہی ہے کیونکہ ہمارے پچھلے 5 سال کی ایکسپیرینس بھی تھا. اسی گائیڈ لائنس کو ہم اسی پہ چل رہے ہیں, اس کو اور اس پہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. ہماری ایجوکیشن پہ ہمارا فوکس, ہمارے ہیلتھ پہ فوکس, لوکل گورنمنٹ پہ فوکس, پشاور کی اپلفٹ اور ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیونکہ فاٹا بھی مرج ہو گیا ہے اور پشاور کو ایک اکنامک اور کلین اور گرین سٹی جو اور ہیڈ کوارٹر ہے صوبے کا, تو اس پہ جو ہم نے کیا کہ 5 ارب روپے سالانہ کم سے کم ہم پشاور پہ ہر سال لگائیں گے ان 5 سالوں میں, تو 20-25 ارب روپے اس کے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کلین ڈرنکنگ واٹر کا, کلین اینڈ گرین کا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, انوائرمنٹ کا, اکانومی کو بوسٹ دینے کا اور جابس کریشن کا, غریبوں کی لیے سپورٹ پروگرام جیسے صحت انصاف کارڈ ہو گیا یا اس طرح کے باقی جو مہمان خانہ جو ہم نے جو بے گھر لوگوں کے لیے گھر ہیں ان کا خان صاحب نے افتتاح کیا. شیلٹر ہومز ہم نے یہاں پہ اس کا مہمان خانہ نام رکھا ہے. تو اس سے بہت وہ مطمئن تھے اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. یہ ان کا ایک لیکن شاہرام صاحب ایک بات اور آتی ہے, ایک اور بات بھی آتی ہے جو پچھلی آپ کی حکومت تھی تو اس میں بہت سارے آپ کے پاس وہ بھی تھے, مطلب جس کو کہتے ہیں کرٹزم بھی بہت زیادہ ہوئی تھی کہ جو پشاور کی صورتحال تھی, میٹرو بس سروس جو ہے وہ ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچی ہے اور اس پہ جو ہے جس سے ہی بات کرو پشاور میں تو کہتے ہیں کھنڈر بنا ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ کچھ اس پہ گیا, کوئی اس پہ ابھی تک اس پہ کوئی پروگریس ہوئی ہے؟ دیکھیں اس پہ ہم نے بالکل وہ انڈر ڈسکشن آیا. جب بھی آپ پشاور کی بات کرتے ہیں بی آر ٹی انڈر ڈسکشن آتا ہے. انشاءاللہ بہت ہی قریب بی آر ٹی کی وہ کمپلیشن کی طرف وہ جا رہا ہے. تھوڑی تکلیف ہے جو ہمیں بھی اندازہ ہے. بی آر ٹی کا اس طرح کے پروجیکٹ پہ آپ دیکھ لیں ساری عمر تقریباً 1.5 سال لگ جاتا ہے. ہم نے ٹائم کم بتایا تھا اور وہ اس لیے پچھلی گورنمنٹ میں کہ ہماری کوشش اور خواہش یہ تھی کہ ٹائم سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے. بہرحال جو پروجیکٹ ہے وہ اپنے ٹائم میں ہی کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ اور اس سے جو تکلیف ہے اس میں کمی آ رہی ہے کہ اس میں ایک فلائی اوور 2 کی ہم نے انوگریشن بھی کر لیا ہے. اس کے بس سٹاپس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ٹریفک کی روانگی میں بھی کافی امپروومنٹ آئی ہے. تھوڑی بہت تکلیف ہے جو کام رہتا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم نے دن رات کام شروع کیا ہوا ہے تو جس پہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ جاری ہے. جی تو شاہرام صاحب جی اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کہہ رہے ہیں کہ سابقہ فاٹا کے اندر آپ کروا دیں گے مارچ اپریل تک, تو یہ بھی ڈیڈ لائن اس پہ آپ قائم رہیں گے یا اس میں بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے؟ دیکھیں ایک ایگزیکٹ ٹائم فریم کوئی سرٹن بالکل اسپیسیفک ٹائم فریم نہیں ہے کہ جی اندازتاً ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم ایکٹ بنا رہے ہیں. ایکٹ تقریباً اس کے ڈرافٹنگ کے فائنل سٹیج میں ہے اور اس کو ابھی انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں وہ جو پریزنٹ کریں گے اور پھر پرائم منسٹر سے فائلر اپروول لیں گے. آنے والے ہفتے میں آپ اس کو کہاں پریزنٹ کریں گے, کیبنٹ میں یا پارلیمنٹ پروونشل اسمبلی میں؟ نہیں, پہلے ہم چیف منسٹر کے لیول پہ آبویسلی یہاں سے اپروول لینی پڑے گی اور پھر پرائم منسٹر کو پہلے ہم آنے والے ہفتے میں فرسٹ جو ڈرافٹ ہے فرسٹ ڈرافٹ وہ چیف منسٹر کو پریزنٹ کر رہے ہیں جو میرا ارادہ ہے اور ان کو آن بورڈ کریں گے پورے کانسیپٹ پہ. پھر آبویسلی چیف پرائم منسٹر کے پاس لے کے جائیں گے. لیکن ہماری جو ہمارے ٹارگٹس ہیں, جو ہماری ڈائریکشن ہے, جو ٹائم لائنز ہیں اس کو ہم بالکل ہم میٹ کر کے ہم بیفور ٹائم بہت ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں. جو فاٹا کا ایکچوئل جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو میرے پاس تھوڑی بہت میں نے ڈیٹیل اٹھائی کہ فاٹا کے جو ہمارے نئے مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ 7 ہیں. 7 ڈسٹرکٹس ہیں جس میں 19 تحصیلز ہیں,
اور 6 جو ایف آر کا ایریا ہے ان کو بھی تحصیل میں کنورٹ کریں. تو بیسیکلی 7 ڈسٹرکٹس اور جو کنیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں اس کے ساتھ 25 آل ٹوگیدر ڈسٹرکٹس بن رہی ہیں, تحصیلز بن رہی ہیں, اور 74 نیبرہڈ کاؤنسلز ہم بنا رہے ہیں جس میں ہمارا کام ہو گیا ہے. جو نمبر ہم نے وہ ایریا اور سارا آئیڈینٹیفائی کیا ہے, 628 ولیج کاؤنسلز ہم فاٹا میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو نئے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ. تو آل ٹوگیدر ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کی تعداد تقریباً 702 بن جاتی ہے. ان 702 پہ جو پروسیس ہے, میں آپ کے ساتھ تھوڑی اسٹیٹسٹکس اسی وجہ سے شیئر کر رہا ہوں چونکہ آپ کے سننے والے کو تھوڑی آسانی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو فاٹا کے ساتھ ہم نے کیا ہے کہ جو ان ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کے جو سیکرٹریز ہوں گے اس کے لیے آلریڈی ہم نے ایک پلان بنا لیا اور اس کی ایس این ای ہم نے کریشن آف پوسٹ کے لیے ہم نے موو کر دیا فائنانس کو, لوکل گورنمنٹ کو, ابھی فائنانس کو جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 25 جو ہمارے ٹی ایم ایز ہیں, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو اس کی باڈیز ہوگی, اس کے ایس این ایز بھی ہم نے موو کر دیا, اور اس کے بلڈنگ کے لیے ہم نے جو اس کے پلانز ہیں PC1s ہیں وہ بھی ہم نے موو کر دیے. انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور اس کی لیکن شاہرام صاحب, جب تک یہ آپ کو فیڈریشن سے یا فیڈرل حکومت سے پیسے نہیں ملیں گے تو یہ کیا آپ کی پروونشل جو فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو پرووائڈ نہیں کر سکتا پیسے؟ تو یہ پہلے فیڈریشن سے آئیں گے اور فیڈریشن کو تب ملیں گے جب سارے صوبے تیار ہوں گے کہ وہ NFC میں سے ایک اپنا پرسنٹیج دیں گے. بالکل. تو اس کی کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ مان گئے ہیں باقی سب صوبے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر سے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. پرائم منسٹر نے بالکل کلیئرلی ہمیں کہا کہ یہ پیسے جو کمٹ کیے گئے ہیں فاٹا کے لیے, فاٹا پرائیورٹی ہے پروونشل گورنمنٹ کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی, اور میرے خیال سے چاروں جو صوبائی حکومتیں ہیں 5 ان سب کی پرائیورٹی ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کی پریزنس بھی ہے. اور دوسری یہ کہ فاٹا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ رسپانسبلٹی صرف خیبر پختونخوا کی نہیں, انٹائر پاکستان کی ہے, سارے صوبوں کی ہیں, اور ان لوگوں کو ہم نے اس لیول پہ لے کے آنا ہے جہاں پہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بڑے کیا کہتے ہیں وہاں پہ بڑی پسماندگی ہے. دوسری بات یہ ہے, اور وہاں پہ مشکلات زیادہ ہیں. جو پیسوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اپروول کیونکہ اب رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی ہو گئی, چیف منسٹر اور ہمارے کیبنٹ کی ہو گئی, تو جو اپروولز ہیں وہ P&D ڈپارٹمنٹ کو لوکل گورنمنٹ ہی بھیجے گا. تو لوکل گورنمنٹ P&D کو بھیجے گا, P&D اس کو اپروول دے گی. پیسے جو فاٹا کے ہیں جو کمٹ کیے گئے ہیں وہ وفاقی حکومت آلریڈی جو ہمیں پیسے دے رہی ہے, یہ پیسے سارے تو ایک ہی ساتھ نہیں چاہیے, یہ آپ کو فیزز میں آئیں گے. تو جیسے ہی کام ہوتا جائے گا پیسے آتے جائیں گے, تو پیسوں کی کوئی ایشو نہیں ہے, پیسے آ جائیں گے. لیکن ہماری پلاننگ بالکل ٹائم پہ ہو, اور جیسے ہی ہم سٹارٹ کریں تو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ شاہرام صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اور بات کی. جیسا کہ شاہرام صاحب نے کہا کہ ابھی پیسوں کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, اور آہستہ آہستہ جیسے ان کو ضرورت ہوگی وہ ریلیز ہوتے چلے جائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.